नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा गुमनाम की डायरी का लास्ट सेशन है। देखते हैं आज के सेशन में। आज तो सारा दिन गनूदगी में गुजरा। कुछ देर को होश आता था, फिर वापस उसी हालत में चली जाती थी। इस दौरान कौन आया कौन गया मुझे कुछ इल्म नहीं। अब थोड़ा सा जरा होश आया तो सामने अपने शौहर आसिम को खड़े देखा। वो एक हफ्ता पहले जॉब के सिलसिले में बाहर गए थे। मुझे जागता देख के बोले, मैं आज ही दोपहर वापस आया हूँ, एयरपोर्ट से सीधा यहीं आ रहा हूँ। तुम सो रही थी तो जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैंने हौले से पूछा, कैसी हैं? बोले, हाँ सब ठीक है, मगर उनके चेहरे पर तो कुछ और ही था, बेपनाह उदासी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो हमेशा बहुत हौसले से रहते थे। शायद डॉक्टर ने उनको कोई बात कह दी है। आसिम बहुत ही अच्छे शौहर थे, कभी मुझे तंग नहीं किया था। अक्सर ही मैं ही इन पर किसी बात पर गुस्सा कर लेती थी। खासकर इनकी आदत थी, कभी बिस्तर पर मोजे छोड़ जाते, कभी तौलिया जमीन पर फेंक जाते, कभी जूते कहीं रख देते, और मैं जो इंतहाई सफाई पसंद थी हर वक्त चीखती चिल्लाती फिरती, यहाँ पे ये क्यों रखा, वहां पे ये क्यों फेंका। भला मुझे भी इतना स्ट्रिक्ट होने की क्या जरूरत थी? घर वालों की जान खाए रखने की क्या जरूरत थी? अब भी तो घर ना जाने किस हाल में पड़ा होगा, क्या फर्क पड़ा। मगर उस वक्त मेरे इस चिल्लाने से सारे घर का माहौल खराब हो जाया करता था। कभी मैं इनसे लड़ पड़ती थी बेकार बातों पर, हालांकि जिंदगी तो इतनी मुख्तसर थी, फिर इन लड़ाइयों की गुंजाइश कहाँ से निकलती थी। कभी किसी बात पर नाराजगी, कभी किसी पर, कभी किसी बात को माइंड कर लेना, कभी किसी बात पे झगड़ा शुरू कर देना। और उस वक्त अपनी तमाम बातें इतनी लॉजिकल लगती थी कि मैं जो कोई लड़ रही हूं तो ऐसे ही तो नहीं लड़ रही, कोई रीजन है इसके पीछे और ये जरूरी है। मगर मौत एक ऐसे हर चीज को गैर जरूरी बना देती है। रीजन कितना ही जेन्युइन हो, मगर जरूरत नहीं थी इन लड़ाइयों की इस मुख्तसर सी जिंदगी में। फिर लड़ाई के बाद हमारी बोलचाल बंद हो जाती थी कुछ दिन के लिए, और जब मेरा गुस्सा ठंडा होता तो अक्सर आसिम ही मनाते थे। मेरी अना मुझे कभी मनाने पर नहीं दिया करती थी। मैं अक्सर अपनी दोस्तों के शौहरों की मिसालें देती थी। देखें, वो तो ऐसे करते हैं, फलां के शौहर तो उसको गिफ्ट ला के देती हैं, वो तो फलां जगह सैरें कराती हैं। और आसिम को इस बात से बहुत चिढ़ थी कि क्यों दूसरों के साथ मुकाबले करती हो मेरे। मगर मेरे पास यही एक हरबा था जिससे मैं अपनी बातें मनवाती थी। काश समझ जाती कि ये जिंदगी कितनी छोटी है, इसमें लड़ने का टाइम नहीं है। कई कई दिन नाराज रहने का, एक्सप्लॉइट करने का, गुस्सा करने का कोई वक्त नहीं है। क्या जब हमारे घर में कोई प्यारा आता है विजिट करने के लिए तो हम उससे लड़ते हैं? नहीं। ये सोच कर कि जल्दी इसने चले जाना है, उसको प्यार से रखते हैं, उसकी नाजायज बातें भी बर्दाश्त कर जाते हैं, उससे नाराजगियां नहीं दिखाते, चाहे वो कितनी उल्टी सीधी बातें करे, उस पर चीखते चिल्लाते नहीं है। क्यों? इस सारी बर्दाश्त के पीछे एक ही जवाब होता है कि फिर क्या हुआ, थोड़े दिन का ही तो मेहमान है, फिर इसने चले जाना है। काश हम जिंदगी को भी
اسی طرح گزارتے ہو، اس سوچ کے ساتھ کہ ہر ایک نے چلے جانا ہے. کوئی بھی رشتہ ہمیشہ نہیں رہنا، کوئی بھی تعلق ہمیشہ کا نہیں ہے. یہاں جدائیاں ہیں، ہاں کوئی چند دن کا مہمان ہے یہاں، کوئی چند سال کا، کوئی پہلے چلا جانے والا ہے، کوئی بعد میں، مگر سبھی نے جدا ہو جانا ہے. پھر کہاں سے جواز ملتا ہے ان تمام جھگڑوں کا جو بالکل بیکار باتوں پہ ہوتے ہیں. عاصم آہستہ سے میرے قریب آ کر کہنے لگے، تم کلمہ پڑھتی رہا کرو. انہوں نے اچھا یاد کرایا. مجھے اور ذکر تو یاد رہ جاتے تھے مگر کلمہ پڑھنا یاد ہی نہیں تھا. کبھی کبھی باتیں پتہ بھی ہوتی ہیں پھر بھی ذہن سے نکل جاتی ہیں. میں نے آہستہ آہستہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. مجھے وضو کروا دیں، میں نے کمزور سی آواز میں کہا. عاصم جلدی سے ٹب ڈھونڈنے لگے جس سے مجھے وضو کروایا کرتے تھے. جب بھی کوئی گھر سے آتا تھا میں ان سے وضو کروا لیا کرتی تھی، کیونکہ جب میں اکیلی ہوتی تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود کروں، اور نہ ہی کوئی نرسیں وضو کروا سکتی تھی. جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو تیمم سے گزارا کر لیتی تھی. جب سے ہسپتال آئی ہوں بس جیسی تیسی نمازیں پڑھتی ہوں، کبھی لیٹ کے کبھی بیٹھ کے، اشاروں سے. فون پر چلنے والی اذان سے نماز کے وقت کا پتہ چل جاتا ہے، ورنہ تو ہسپتال کے اس کمرے میں کہاں پتہ چلے. عاصم نے بڑی محبت سے مجھے وضو کروایا. میں نے اشارے سے کہا مجھے اٹھائیں. انہوں نے میرا بستر اونچا کر دیا. میں نے توبہ کے 2 نفلوں کی نیت کی اور بڑے شوق سے نفل ادا کرنے لگی. میں چاہتی ہوں جاتے جاتے بھی میں نماز ضرور ادا کر جاؤں. اکثر غنودگی کی وجہ سے الفاظ بھی صحیح سے ادا نہیں ہوتے. پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہی ہوں، صحیح بھی پڑھ رہی ہوں یا نہیں. مگر ہاں ایک چیز ضرور اچھی ہوئی ہے کہ میری نماز میں ٹھہراؤ آ گیا. کوئی تیزی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، بڑے آرام سے سکون سے پڑھتی ہوں، اس لیے کہ اب میرے پاس وقت ہی وقت ہے. کہیں جانے کی جلدی نہیں ہے. صحت جب ہوتی تھی تو کہاں ایسی نماز پڑھی جاتی تھی. تب تو انسان بھاگ بھاگ کے پڑھتا ہے، کیونکہ نماز کے بعد بہت سارے کام اس کو کرنے ہوتے ہیں. آج میرے سارے کام ختم ہو گئے اور آج میں بہت دن کے بعد بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوں. پچھلے کئی دن سے تو لیٹے ہوئے ہی پڑھ رہی تھی. سلام پھیر کر عاصم کو پاس آنے کا اشارہ کیا. وہ قریب آئے تو ہاتھ جوڑ کر ان سے کہا مجھے معاف کر دے. وہ بولے کس بات پر؟ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. مگر میں جانتی ہوں میرے کیا کیا قصور ہیں. مجھے سب یاد ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر یہ مجھ سے راضی ہو گئے اور اس حال میں دنیا سے گئی تو میری نجات ہو سکتی ہے. شوہر کا کیا مقام ہے یہ کئی بار ہم نے تفسیر کلاس میں پڑھا تھا، مگر تب میں بس ایک دن کے لیے کچھ اثر لیتی تھی اور پھر پہلی کی طرح وہی روٹین شروع کر دیتی تھی. یہ بھی شکر ہے کہ کچھ تو سیکھ لیا تھا اس کلاس کے ذریعے. اس وقت اتنا اثر نہ بھی لیا مگر آج وہ باتیں بہت کام آ رہی ہیں. میں نے پھر سے اپنی بات کو دہرایا، بس اب مجھے معاف کر دے. وہ محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے اچھا چلو معاف کر دیا، تم بالکل سٹریس نہ لو اور میرے روزوں کا فدیہ دے دیں. اچھا کتنا؟ میں سوچ میں پڑ گئی، کیا بتاؤں، مجھے تو خود بھی اندازہ نہیں. میرا ذہن الجھ گیا. وہ میرے چہرے سے سمجھ گئے اور بولے اچھا دے دوں گا، تم بس اب لیٹ جاؤ.
آج مجھے سانس لینے میں بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی. بار بار سانس کو زور سے کھینچنا پڑتا تھا اور یہ عمل ہی مجھے بہت تھکا رہا تھا. عاصم نے میرا بستر سیدھا کر دیا اور مجھ سے کہنے لگے، کچھ کہو، کچھ بولو، تم اتنی خاموش ہو گئی ہو. میں واقعی گمسم سی ہو گئی تھی. میں نے نفی میں سر ہلایا. مجھے لگ رہا تھا سب باتیں ختم ہو گئی ہیں، میرے پاس کچھ کہنے کو رہ ہی نہیں گیا. اس بیماری نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا. میری تیزی سے چلنے والی زبان کو تو جیسے تالا ہی لگ گیا. واقعی موت کا یقین انسان کو چپ لگا دیتا ہے، اس کی چلتی ہوئی زبان کو بند کر دیتا ہے. یہ بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کرنی تبھی آتی ہیں جب انسان موت کو بھولا ہوا ہوتا ہے، جب آگے جانا یاد نہیں ہوتا. ورنہ میری تو سارا دن زبان منہ میں جاتی ہی نہیں تھی. فضول بولتے چلے جانا، یہی کام تھا. اب اول تو ہمت ہی نہیں، اگر ہمت ہوتی بھی تو یوں لگتا ہے بولنے کو کچھ رہ ہی نہیں گیا. کیا کہوں، کیا بولوں. زندگی کی حقیقت سمجھ آ گئی، اس کا دھوکہ میرے آگے کھل گیا. اب کیا کہوں. جب سے ابا کو خواب میں دیکھا تھا دل کو کچھ تھوڑی سی دھارس بندھی ہے. یہاں تو اللہ نے مجھے پیغام بھجوایا ہے، یا شاید سارا دن میں یہی باتیں سوچتی رہتی ہوں، اسی لیے اسی طرح کا خواب بھی آ گیا. اب اللہ جانے کیا معاملہ ہے، یہ تو آگے جا کے ہی پتا چلے گا جب غیب کے پردے اٹھیں گے کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. مجھے لینے پتہ نہیں کون آئیں گے، پتہ نہیں کوئی نورانی چہروں والے آئیں گے یا ڈراؤنی شکلوں والے، خوشخبریاں لائیں گے یا کوئی بری خبریں لائیں گے. کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ. سنتے تھے کلاس میں کہ قبر ہر ایک کو بھینچتی ضرور ہے. مجھے بھینچے گی تو چھوڑے گی کب؟ اسی مطابق چھوڑے گی جیسے میرا عمل ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی نے تو فرمایا ہے کہ کافر کو اس کی قبر اتنی زور سے بھینچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. اب پتہ نہیں ایمان والے پہ یہ وقت کیسا ہوتا ہو. میں نے عاصم سے اشارے سے کہا سورہ رحمان لگا دیں. اس سورہ کو سن کے بھی مجھے بڑا ہی سکون ملتا تھا. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. واقعی ہر ایک کو فنا ہی تو ہے. اس زندگی کی یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. کوئی چیز بھی بدل سکتی ہے، ٹل سکتی ہے، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ پڑھائی کی پلاننگ ہو، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ موونگ ہو، چاہے وہ بچے کی پیدائش ہو، کچھ بھی بدل سکتا ہے. مگر ایک چیز ایسی ہے جو نہ ٹل سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے، اور وہ موت ہے، جو ہو کے ہی رہے گی. اور میں اتنی نادان تھی کہ ساری زندگی اسی سے نظریں چراتی رہی. اس کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، ڈپریشن لگتا تھا، مزہ خراب ہوتا تھا، منحوس باتیں لگتی تھیں یہ. اور جب اس کا ذکر ہی نہ کرنا چاہیں، اس کو یاد ہی نہ کرنا چاہیں تو اس کی تیاری کہاں سے کرنی تھی؟ تیاری تو وہی کرتا ہے جو روانگی کو یاد رکھتا ہے. اور جو کہتا رہے جانے کی بات ہی نہ کرو، جانے کا ذکر بھی نہ کرو، وہ کہاں بیگ اپنے بند کرے گا، وہ کہاں سامان کو باندھے گا. دوسروں کے جانے کا سن کر کچھ دیر کو دل نرم ہوتا تھا، مگر پھر جو ہی وہاں سے اٹھتی تھی سارا اثر ختم ہو جاتا تھا. دنیا کے پھر وہی جھنجھٹ، پھر وہی خدا فراموشی،
پھر وہ یہاں کے مزے، یہاں کی ایکٹیویٹیز. اور ایسا نہیں تھا کہ میرا کوئی پلان ہی نہیں تھا نیک بننے کا، نہیں، بالکل. میں نے سوچا ہوا تھا میں قرآن سیکھوں گی، میں نے سوچا ہوا تھا میں اپنی اصلاح کروں گی، میں نے بہت ساری نیکیاں کرنے کا سوچا ہوا تھا، مگر وہ پلان کل کا تھا، کل کل کل، اور وہ کل کبھی آئی ہی نہیں. اس کل کے آنے سے پہلے میرا جانے کا وقت آ گیا. میری سانس اتنی مشکل ہو رہی ہے، آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے لیکن لگتا ہے سانس نہیں آ رہا. باتوں کی آواز نے میری آنکھیں کھول دیں. دیکھا میرے سارے بچے کمرے میں جمع ہیں. آج سبھی آ گئے ایک ٹائم پر. ہائے، میری وجہ سے میرے بچے کتنے پریشان ہو رہے ہیں. 6 مہینے سے ہسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں ان کے. بچے میرے بستر کے گرد کھڑے تھے. موم کیسی ہیں آپ؟ میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے پکارا. اس کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے. میں نے سب بچوں کے چہروں کی طرف نظر ڈالی. سب کی شکلیں اتری ہوئی تھی. یوں لگتا تھا بہت روئے ہوئے ہیں. ان کے دکھی چہرے دیکھ کے میرا دل کٹ گیا. اولاد کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی. میں کیسے برداشت کروں کہ ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو آئیں. میں خود رو لوں مگر ان کو روتے نہیں دیکھ سکتی. میں بڑی کوشش سے مسکرائی اور سر ہلایا، یہ بتانے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں، تم دکھی نہ ہو. ہائے اللہ، تو نے ماں کا دل کیسا بنایا ہے. ماں تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد کو ذرا بھی تکلیف ہو. اگر ماں کا دل ایسا ہے تو اے اللہ، تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو نے تو ہم بندوں کو تخلیق کیا ہے، تو کیسے بندوں کی تکلیف دیکھ سکتا ہے. میری چھوٹی بیٹی گڑیا میرا ہاتھ پکڑ کر بے اختیار چومتی جا رہی تھی. اس کے آنسو میرے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے. میرے بچے کتنے دکھی ہو رہے ہیں میری وجہ سے. میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں تھی مگر ان کے آنسو دیکھ کے پتہ نہیں کہاں سے مجھ میں ہمت آ گئی. اور میں نے کہا بچوں مت رو، تم اچھے مسلمان بننا تو ہم جنت میں ملیں گے. میں نے مشکل سے جملہ ادا کیا. اس سے زیادہ میری ہمت نہیں تھی بولنے کی. غنودگی سے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جا رہی تھی. اب مجھے آنکھیں کھلی رکھنا بھی مشکل لگ رہا تھا. پتہ نہیں کب غنودگی ایسی چھائی کہ مجھے پھر کچھ ہوش نہیں کہ کیا ہوا. یہ تھی آج کی قسط گمنام کی ڈائری کی. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کبھی دوبارہ اس کی اور قسطیں لکھوں گی. اصل بات آپ سے پوچھنے کی ہے کہ اس ڈائری سے آپ نے کیا سیکھا. یہ صرف ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہے. کوشش اس میں یہی کی گئی ہے کہ ہر اس چیز کو ٹچ کر لیا جائے جہاں ہمارے میں اکثر نیگلیجنس ہوتی ہے، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر اس سے ہم کچھ سیکھ کے اپنی اصلاح کر لیں تو وہ بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا آخری وقت بھی پچھتاووں کا اور حسرتوں کا بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.